अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया में खौफनाक किस्म के काले जंग के बादल छाए हुए हैं और पूरी दुनिया परेशान है और सबकी नजरें ईरान और इजराइल की तरफ हैं। और हकीकी मानों में जितना खौफनाक किस्म का ये टकराव ईरान और इजराइल का हो चुका है, ये फैसला कुन मरहला है। यहाँ पर फैसला होगा और ये दोनों अब सर्वाइव नहीं करेंगे, दोनों में से एक बचेगा और दूसरा जाएगा। कोई ना कोई यहां पर न्यूट्रलाइज होगा, कोई ना कोई यहां पर कोलैप्स करेगा। और जिस तरीके से ईरान जवाब दे रहा है, जैसे ईरान खड़ा हो गया है, इसने पूरी दुनिया में एक कपकपी तारीख कर दी है। बल्कि ईरान की फौज की जानिब से जो एक ट्वीट आया है, स्टेटमेंट आई है, उसने हैरान करके रख दिया है। और ईरान ने स्टेटमेंट दी है कि मैं इस नाजायज रियासत को और इसके जो पीछे इसके जो गमाश्ते हैं या इसे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उन्हें अपनी जूते की नोक के ऊपर लिखता हूं और मैं थूकता हूं उनके ऊपर, और हम इनके खिलाफ लड़ेंगे और आखिरी हद तक लड़ेंगे और अब हम इन्हें जर पहुंचाएंगे। ये लिटरली ईरान कह रहा है। ये स्टेटमेंट पढ़कर मैं आपको सुनाऊंगा। ईरान ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है, ईरान खड़ा हो गया है। ये बड़ी गैर मामूली सूरत बन गई। जो डेवलपिंग स्टोरीज हैं और जो अभी ईरान ने धमकी लगाई है, वो भी आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले एक ये बात करना बड़ा जरूरी है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े साफी, बड़े बड़े चैनल्स के अंदर काम करने वाले ये ऐसे कोई नौसरबाज हैं, ऐसे कोई लांतिये हैं, मुझे माफ कीजिएगा, बड़ा गुस्सा चढ़ा है। यानी आज भी ट्विटर के ऊपर इनके ट्वीट्स आप जाकर देखें तो ये ईरान का मजाक उड़ा रहे हैं। यानी ईरान के तामान इस्लामिक ममालिक के अंदर अगर कोई एक मुल्क है जो कि गैरत के ऊपर, इज्जत के ऊपर अगर दिलेरी और बहादुरी के साथ लड़ रही है, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ये कह रहे हो जी मिसाइल उधर तक गया था, मिसाइल आगे नहीं जा सकता, ईरान की एयरफोर्स नहीं है। और भाई साफ नजर आ रहा है कि जनाब उसके सामने एक बड़ी नाजायज रियासत खड़ी है, उसके पीछे अमेरिका खड़ा है, पूरा यूरोप खड़ा है, हथियार उनके पास ज्यादा है, उनका कंट्रोल ज्यादा है, उनकी डिप्लोमेसी ज्यादा तगड़ी है, दुनिया उनके सामने लेटी हुई है, पैसा उनके पास ज्यादा है। ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। लेकिन जंग जब मुसल्लत कर दी जाती है, फिर ये 2+2=4 नहीं होता, फिर ये 1+1=2 नहीं होता, फिर ये 1+1=11 हो जाता है। जब जंगें शुरू हो जाएं और बात इज्जत और वकार पर और खुददारी पर और अपनी सालमियत के ऊपर, अपने मुल्क और अपनी सरजमीन पर आ जाए, तो फिर ये ताकत, जोम, नशा, फलाना ढिमकाना ये नहीं देखा जा सकता। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसे गमाश्ते ये मौजूद हैं, ऐसे बेशर्म ये लोग मौजूद हैं कि ये आज भी सोशल मीडिया पर, और ये इतने ढीठ हैं कि वाकईतन हंसने वाला इमोजी बनाते हैं। यानी इनकी बेगैरती की इंतहा देखेंगे, इनके हंसने वाले इमोजीज के साथ ही ट्वीट करते हैं। ये इंतहाई शर्मनाक है जिस तरीके से ये लोग बिहेव कर रहे हैं। अब मैं जो ईरान ने थ्रेट किया है, उससे पहले मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं जो अभी की डेवलपिंग स्टोरी है, राइट नाउ जो कुछ हो रहा है और मिडिल ईस्ट के अंदर जो सारा सिनेरियो बना हुआ है। मैं आपके सामने एक बैनुल अक़वामी मीडिया की जो ताज़ा अपडेट्स है, ये पढ़कर आपके सामने रखना चाह रहा हूं ताकि आपको पता चले कि हो क्या रहा है। एक तो जनाब सबसे पहले खबर यह आ रही है कि चीनी वज़ीर ख़ारजा ने स्टेटमेंट दी है और वो कह रहा है कि ईरान की जोहरी तनसीबात पर नाजायज रियासत का हमला एक खतरनाक मसाल है जो संगीन और तबाहकुन नताइज की तरफ जा रहा है। उर्दगान बोला है, तुर्की बोला है, उन्होंने कहा है कि जनाब इसराइल पूरी दुनिया के लिए सिक्योरिटी खतरा बन गया है। ये नाजायज रियासत सिक्योरिटी रिस्क पूरी दुनिया के लिए बन गई है। शेख बोला है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने कहा जनाब जितने भी ईरानी यहाँ पर मौजूद हैं वो हमारे खास मेहमान हैं और हम उनकी हिफाजत करेंगे। तो रहने दे भाई, तू ना ही हिफाजत कर। फिर जनाब ये भी खबरें आ रही हैं कि जो नाजायज रियासत है, इजरायली रियासत है, उसकी जो जंगी काबीना है, उसकी जो तमाम तर काबीना है, वो जेर जमीन खुफिया बंकरों में चले गए हैं। और जो नेतन्याहू, उनके बारे में इतलात आ रही हैं कि वो बंकरों में भी नहीं है, वो यूरोप चला गया, वो ग्रीस में मौजूद है। यानी अंदाजा लगाने के कैसे फेंटा हल्का सा उन्होंने लगाया, ये भाग गए। ये वाकईतन बुज़दिल हैं, ये बुज़दिल है, ये कमी है, ये डरपोक है, ये भाग जाते हैं। आयतुल्लाह खुमैनी उधर ही बैठा हुआ है, उनकी फौजी टॉप कमांड शहीद हो गई, लेकिन उनके बच्चे, उनके बाकी फौजी वो आज भी उधर खड़े हैं। ईरानी आज भी सड़कों के ऊपर मौजूद हैं और इन्हें मुड़कर देख रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ईरान एक नाजायज मुल्क नहीं है, ईरान की एक तारीख है, इसका कोई वारिस है, हिस्ट्री उसे बैक कर रही है। लेकिन ये नाजायज है, ये नाजायज रियासत है जो कि कायम की गई है। फिर नेतन्याहू की स्टेटमेंट आई है कि ईरानी हुकूमत ने अब तक जो कुछ महसूस किया है वो आने वाले टाइम में और ज्यादा महसूस करना जा रहे हैं। अजरबैजान ने वादे किया कि वो अपनी सरजमीन किसी भी तौर पर ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगी। फिर नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल का कहना है कि अब उसे ईरान के फजाई हुदूद में मुकम्मल आज़ादी है। फिर ईरान की कौमी सलामती कमीशन के सरबराह का इजलास हुआ है और उनका यह कहना है कि इसराइल ने कुछ ममालिक के जरिए हमसे हमले बंद करने को कहा है। तो ईरान की जो पार्लियामान है और कौमी सलामती है वो ये कह रही है कि ये बाकायदा से नाजायज रियासत हमारे पांव पकड़ रही है कि किसी तरह से आप जंग खत्म करें, इन सारे मामलात को रोक दें। तो ये इस वक्त स्टोरी है जो कि आ रही है। अमेरिका कह रहा है कि हम इन सारी सूरत को, इन सारे मामलात को देख रहे हैं। दिस इज हाउ ये लाइव इस वक्त की डेवलपमेंट्स है जो कि हो रही। अब नाज़रीन ये खबर सुने जो असल खबर। ईरान मिलिट्री, इनकी जानिब से स्टेटमेंट आई है और इन्होंने कहा है इन द कमिंग आवर्स कीप एन आई ऑन द लाइव टीवी ब्रॉडकास्ट, डू नॉट मिस इट। ईरानी आर्मी ये कह रही है कि अगले चंद घंटों में अपनी आंखें खोलकर टीवी की तरफ देखते रहिएगा, बैनुल अक़वामी मीडिया की तरफ देखते रहिएगा, इसको आपने मिस नहीं करना क्योंकि चीखें निकलने वाली हैं। फिर जनाब जो
ایران کے سپریم کمانڈر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل پر ہم بڑا حملہ کرنے جا رہے ہیں، امریکہ، برطانیہ اور فرانس کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے۔ پھر ایک اور سٹیٹمنٹ ہے جو کہ ان کی جانب سے آئی اور بڑی زبردست سٹیٹمنٹ ہے، یہ آیت اللہ خمینی کی سٹیٹمنٹ ہے، اور انہوں نے کیٹاگوریکلی کہا ہے کہ میں کسی بھی طور پر امریکہ کا میں لیلا نہیں بنوں گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ، بلکہ ایگزیکٹ میں سٹیٹمنٹ پڑھ کے سنا دیتا ہوں، امریکہ سوال کرنے والا کون ہوتا ہے، آپ کی حیثیت کیا ہے، ہم آپ کو جوتے کی نوک پر لکھتے ہیں، آیت اللہ خمینی۔ یہ غیرت مند ملک بات کر رہا ہے، یہ ایک سٹیٹ ہے، ریاست ہے جو بات کر رہی ہے۔ تو یہ کلیئر کٹ بتا دیا گیا کہ اگلے چند گھنٹوں میں آپ دیکھتے رہے ٹی وی، کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ اچھا ناظرین، دو تین چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ جو بین الاقوامی میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے، انٹرنیشنلی بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ ایران کے پاس آپشنز کیا ہیں اور اگلے چند گھنٹوں میں ایران کرنے کیا جا رہا ہے، جو کہ اسرائیل کی جانب سے ایک آ گیا کہ ایران کے اندر رجیم چینج ہونی چاہیے، یعنی مولویوں کی جو حکومت ہے، جو خمینیوں کی حکومت ہے، آیت اللہ خمینی صاحب ہیں، ان کی جو حکومت ہے اسے ختم کیا جائے۔ پہلی چیز یہ سمجھے کہ جو اسرائیل ہے اسے اس خطے کے اندر واحد اس کے لیے مسئلہ صرف اور صرف ایران ہے، باقی سب کو وہ نیوٹرلائز کر چکا ہے، باقی سب اس کے پاؤں میں گر چکے ہیں، لہذا یہ واحد اس کے سامنے ایک شخصیت یا ایک ملک، ایک سٹیٹ کھڑی ہے جو اسے ریزسٹ کر رہی ہے، جو اسے مان نہیں رہی اور اسے اپنے لیے خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ یعنی ایک ملٹری مائٹ ہے اسرائیل، پیسہ بہت زیادہ ہے، روکڑا بہت زیادہ، ملٹری بہت زیادہ، لیکن اس کے باوجود انہیں سکون نہیں ہے، اس کے باوجود یہ آدھی رات بنکروں کے اندر گزارتے ہیں، صبح ان کے بنکروں میں ہوتی ہے، ان کے آفیسز دفتر زمین کے نیچے بنے ہوئے ہیں، یعنی اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ سکون میں نہیں ہے، یہ کمفرٹ میں نہیں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ایران ہے۔ باقی ریاستوں کو انہوں نے نیوٹرلائز کر دیا ہے، اور جو ابراہم اکارڈ تھا اس کے اندر ایک کنڈیشن یا ایک خواہش، بہرحال سوچ یہ موجود تھی کہ سعودی عربیہ ابراہم اکارڈ میں نہ صرف خود اسرائیل کو تسلیم کرے گا بلکہ پاکستان کو بھی کسی طرح سے لے کر آئے اور پاکستان بھی اسے تسلیم کرے، دو کہ پاکستان نے ابھی تک کیا نہیں اور پاکستان کر نہیں سکتا، جو کہ یہاں پر عوام جو بھی تسلیم کرے گا پھر اس کی بوٹیاں ہوا میں ہی اڑیں گی، یہاں پر وہ نہیں، اس ملک میں، اس پاک سرزمین میں پھر وہ نہیں رہے گا، کیونکہ ظاہر ہماری ایک ریاستی پالیسی ہے کہ یہ ناجائز ریاست ہے، اور یہ بات قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی کی تھی۔ بٹ ابراہم اکارڈ کے ذریعے یہ چاہ رہا تھا کہ پاکستان سعودی عربیہ کے ساتھ وہ پاکستان کو بھی کسی طرح سے مجبور کر کے اکنامکلی یا وہ جو بھی وعدے دعوے کر کے لے کر آئے اور یہ ہمیں تسلیم کر دیں، جو کہ ہوا نہیں ہے۔ اب اسے پاکستان کو بھی نیوٹرل کرنے کے لیے اسے پڑوس میں ایک پراکسی چاہیے، اسے پاکستان کے پڑوس میں ٹھکانا چاہیے، اس نے پاکستان کے پڑوس میں بیٹھنا ہے، اور اس کے لیے اس نے ایران کو نیوٹرلائز کرنا ہے۔ ابھی جو اسرائیل حملے کر رہا ہے اور جس طریقے سے وہ حملہ ہو چکا ہے ایران کے اوپر، یہ کوئی نارمل اٹیک نہیں ہے، بلکہ وہ فلی اسے صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا ہے، وہ اسے بالکل ایک ریت کا رمبل کا میدان بنانا چاہتا ہے، وہ اسے عراق بنانا چاہتا ہے، وہ اسے تباہ کرنا چاہ رہا ہے اور اسے بالکل ختم کرنا چاہ رہا ہے، اس کی حیثیت کو، ایران کی حیثیت کو مٹانا چاہ رہا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آج انہوں نے بات چیت بھی کیا، انہوں نے کہا جناب فوری طور پر عوام ایران کے اندر کھڑی ہو اور اس رجیم کے خلاف کھڑی ہو اور ایران کے اندر ایک رجیم چینج ہو، اور یہ اپنی مرضی کی رجیم یہاں پر لانا چاہتے ہیں، یعنی اسرائیل اور امریکہ مل کر اپنی مرضی کی رجیم ایران کے اندر لانا چاہتے ہیں، اور اگر ہمارے پڑوس میں، ہماری تو بارڈر لگتی ہے، اگر یہ ان کی مرضی کی رجیم آ جاتی ہے اور پھر انڈیا جس طریقے سے ان کا حامی ہے اور پھر ان کی رجیم آ جاتی ہے، پھر افغانستان کے ساتھ جو حالات ہے اور افغانستان کے جو اپنے حالات ہیں، تو پھر یہ اور زیادہ اس سارے خطے کے لیے ایک بڑی ڈینجرس گیم بن جاتی ہے۔ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ جناب اگلے چند گھنٹے آپ انتظار کریں، کچھ نہ کچھ ہے جو کہ ہونے والا ہے۔ اس میں ایران کیا کر سکتا ہے؟ ایک تو ایران ایٹمی ہتھیاروں کا ٹیسٹ کر سکتا ہے، نیوکلیئر ٹیسٹ کر سکتا ہے، جس کے بارے میں سوشل میڈیا پر خاصی بات چیت ہو رہی ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اتنے لمبے ٹائم سے، تقریباً 30-35 سال تو ہو گئے کہ ایران ایک ایٹمی پاور نہ بنا ہو، یا پھر اس کے بہت زیادہ قریب نہ ہو، یا چند گھنٹے یا چند دن ایران کو ریکوائرڈ ہو، چونکہ جس طریقے سے نیگوسیشنز امریکہ کے ساتھ کر رہا تھا، محسوس ہو رہا تھا کہ ایران ٹائم بائی کر رہا ہے، ایران چند ہفتے لینا چاہ رہا ہے، ایران چند دن لینا چاہ رہا ہے، اور جو اس ناجائز ریاست نے ایران کے اوپر حملہ کیا وہ وجہ ٹائم بائنگ تھی کہ یہ ٹائم جو بائی کر رہے ہیں یہ خطرناک ہے، یہ خوفناک ہے، لہٰذا یہ پاسبلٹیز ہیں کہ اگلے چند گھنٹوں میں یا دنوں میں، بہرحال شاید جو سینیٹر مشتاق صاحب ہیں ان کا یہ کہنا کہ اسی ہفتے ایک نیوکلیئر ٹیسٹ کرنے جا رہا ہے ایران، تو ایران اس خطے کا یا مسلم ممالک کا ایک نئی نیوکلیئر ایٹمی ریاست کے طور پر ایمرج ہو سکتا ہے، اور اگر نیوکلیئر ٹیسٹ نہیں کر پاتا ایران، ابھی بھی وہ ایک ایٹمی ریاست نہیں بنا، دین یہ سمجھیں کہ کسی بھی صورت پر یہ اسرائیل اس دفعہ اسے نیوٹرلائز کیے بغیر، اسے فارغ کیے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ یہ خوفناک حملہ ہے، کلیئر ہے، سب کچھ کلیئر ہے۔ اس سے پہلے یہ ان کی جو ایران کی پراکسیز ہیں، چاہے حزب اللہ ہو یا حماس ہو، انہیں نیوٹرلائز کر چکا ہے، اور اب اس کا صرف اور صرف ٹارگٹ ایران ہے، اور یہ ایران کو بالکل ایک قبرستان بنانا چاہ رہا ہے، اور یہاں پر آ کر بیٹھ کر پاکستان کے بارے میں اس کے بعد یہ سوچے گا یا پالیسی بنائے گا، یہ کرنا چاہ رہا ہے۔ تو ایران یہ ہو سکتا ہے اگلے چند گھنٹوں میں کہ نیوکلیئر ٹیسٹ کرے، اپنے آپ کو ایک ایٹمی ریاست ڈکلیئر کر دے اور پوری دنیا کو ایک پیغام دے دے اور چیخیں نکلیں، اور پھر اس کے بعد چیزیں بالکل ختم ہو جائیں۔ اب دوسرا کیا کر سکتا ہے؟ دوسرا جو دنیا کا سب سے اہم ترین سی روٹ ہے، اسٹریٹ آف ہارموز ہے، اب اس کے ایک سائڈ پر اہم ترین جنکشن کے اوپر ایران بیٹھا ہوا ہے، دوسری طرف یو اے ای اور عمان بھی ہیں، لیکن یہ میٹر نہیں کرتے، میٹر ایران کرتا ہے۔ اب یہ جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے یہ گلے کی ہڈی ہے،
یہ سانس ہے, یہ پوری دنیا کی ایک سانس ہے. اس چھوٹی سی اسٹریٹ سے جو بالکل ایران کے ساتھ ہے, ایران کے بالکل رحم و کرم کے اوپر ہے, اس اسٹریٹ میں سے روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 20 ملین کے قریب, 20 ملین کی ایگزیکٹ میں فگرز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, چونکہ یہ فگرز بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہیں اور یہ میٹر بھی کرتے ہیں کہ کتنا تیل یہاں سے گزرتا ہے. 20 ملین بیرل آئل گزرتا ہے یہاں سے اسٹریٹ آف ہارموز سے, اور وہ یہ چھوٹی سی اسٹریٹ ہے جہاں سے 20 ملین بیرل تیل گزرتا ہے. اور ایران اگر اس اسٹریٹ کو چوک کر دیتا ہے, جو کہ ایران کے بیڑے میں ہے, اگر اسے بند کر دیتا ہے تو پھر اس کے بعد سمجھیں کہ پوری دنیا کے اندر تیل ختم ہو جائے گا. اور تیل ختم ہونے کا یا تیل رکنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایفیکٹ یہ نہیں ہوگا کہ سال بعد آئے یا مہینے بعد آئے. آج اگر تیل رکا, کل سے آپ کو ایفیکٹ ہونا یا دنیا بھر کی جو معیشت ہے وہ کرپل کرنا آپ کو نظر آئے گی, اور پوری دنیا چیخنا شروع کر دے گی, معیشت پوری دنیا کی ڈوب جائے گی. اور یہ صرف ایک متھ ہے یا وہم ہے کہ جناب آئل فری اکانومیز دنیا کے اندر ہو چکی ہے. ایسا نہیں ہوا, یہ 20 30 40 سال لگیں گے, ابھی بڑا ٹائم لگے گا, اور آئل کے اوپر ہی ڈیپینڈنٹ ہے سارا یورپ بھی. لہذا یہ اسٹریٹ اس وقت بہت زیادہ اہمیت کا جو اہمیت کے حامل یہ ساری جو ٹریٹ ہے, ٹریٹ آف ہارموز ہے, یہ بن چکی ہے, اور یہ آنے والے ٹائم میں ایران بند کر سکتا ہے. اس کے بارے میں دیکھ رہا تھا کہ ایران کے اندر سے جو کچھ ایک اکاؤنٹس ٹویٹ کر رہے ہیں یا اس بارے میں بات چیت کر رہے ہیں, میں ان کی اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ باقاعدہ سے ایرانز ملٹری جو اکاؤنٹ ہے ان کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ آئی ہے کہ جنرل کوثاری, ممبر آف دا پارلیمنٹ نیشنل سیکورٹی کمیشن, کلوزنگ دا اسٹریٹ آف ہارموز از انڈر کنسیڈریشن. ان کے نیشنل سیکورٹی جو کمیشن ہے اس کے سربراہ نے یہ کہا ہے کہ جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے ہم اسے بالکل بند کرنے جا رہے ہیں, اینڈ ایران ول ٹیک دا اپروپریٹ ڈیسیژن ود فل ڈیٹرمنیشن. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پوری اتھارٹی کے ساتھ, طاقت کے ساتھ ہم پھر یہ اسٹریٹ بند کر دیں گے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تیل دنیا میں کہیں پر بھی نہیں جائے گا, نہ تو ریسیور کنٹری لے سکیں گی اور نہ جو آئل پروڈیوسرز ہیں پھر وہ کچھ کر سکتے ہیں. یعنی جو شیخ آگے پیچھے ملے ہوئے ہیں ان کا جو تیل بیچنے والا دھندا ہے وہ دھندا بھی مکمل طور پر ٹھپ ہو جائے گا, اور یہ جو دنیا کی شہرگ ہے اس کے اوپر گھٹنا پریکٹیکلی ایران رکھ دے گا. تو یہ آپشن ہے کہ یا تو نیوکلیئر ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں, یا تو پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ اسٹیٹ آف ہارموز بند کرنے جا رہے ہیں, اور تیسرا یہ ہے کہ مزید یہ اٹیکس کرے اسرائیل کے اوپر, جس طرح سے انہوں نے رات کو کیا تھا اور جس طرح سے تمام تر لوگوں کو بنکروں کے اندر یہ لے کر گیا تھا. کیپ آن ریپیٹنگ اگلے چند دنوں تک ہر راز, یعنی وہاں پر یہ دیوالی بنائے, ہولی بنائے, اور وہاں پر پٹاخے اتنے پھوڑ دے کہ وہ اسرائیل آلریڈی وہ لوگ ذہنی مریض ہو چکے ہیں, وہ بالکل ایک ڈر خوف میں ہیں. لہذا وہ بنکروں کے نیچے ہی رہیں اور کسی بھی طرح کی وہ کارروائی کرنے کی پوزیشن میں رہیں. اب چوتھی جو بڑی سب سے اہم ترین چیز ہے یہ ہے دا انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور. اب یہ جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے یہ پرشین گلف کو عربین سی کے ساتھ ملاتی ہے, اور یہاں سے جو ٹریڈ ہوتی ہے, باقی ٹریڈ یعنی کھانے پینے کی, روٹی دھمڑا, کپڑے, یہ وہ جو کشتیاں جاتی ہیں, یہ 18.3 ملین ٹن یہ ٹرانزٹ, یہ اٹس اے ٹرانزٹ کوریڈور ود رفلی والیوم آف 18.3 ملین ٹنز پر اینم. اتنا میسو یہ ٹریڈ ہو رہا ہے اس جناب یہ جو انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور ہے, اس کے ذریعے اسے بھی ایران بند کر سکتا ہے, ایران اسے بھی چوک کر سکتا ہے. لہذا ایران ایک بڑی گیم کھیلنے جا رہا ہے اور بہت خوفناک حد تک کھیلنے جا رہا ہے. ایران واحد ریاست ہے 57 اسلامک ممالک میں جو اس وقت اس ناجائز ریاست کے سامنے کھڑی ہے, اس بدماشی کے سامنے کھڑی ہے. تمام تر باقی ریاستوں کو انہوں نے نیوٹرلائز کر دیا ہے, اور ایران واحد فورس ہے کہ جس میں جیسے بھی حالات ہو کھڑے ہو کر ان سامراجی قوتوں, اس کیپٹلزم کو, ان کے جو حواری ہیں اور ان کے جو حرام خور ہیں اور جو طاقتیں ہیں, یہ ان کی گردن کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے. لہذا اگلے چند گھنٹے دیکھنا بہت زیادہ امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ ہوگا. آپ کو رپورٹ کریں گے, خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.